संजय लीला बंसाली की बनाई गई हीरा मंडी में और पाकिस्तानी हीरा मंडी में क्या फर्क है, आए जानिए इस वीडियो में। बिग फैम से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में है, मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है। फिल्म बनाई हमारे जो लाहौर की हीरा मंडी, उसमें तो कहीं भी झलक नहीं नजर आई। दूसरे अल्लाह के बंदे ने दिखाया है कि जी एक तवाइफ को मार देती है। तवाइफ को मार सकती है। पहले भी यहाँ पे चमड़े का कारोबार था, अभी यहाँ पे चमड़े का कारोबार है और ये एशिया की सबसे बड़ी जूतों की मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एसएनएन न्यूज़। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आयशा। आज हम मौजूद हैं हीरा मंडी में और आज हमारा टॉपिक भी इंडिया ने जो फिल्म बनाई है हीरा मंडी और इसके डायरेक्टर हैं संजय लीला। और इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आशिफ भट्ट मौजूद हैं, आपा मौजूद हैं, जिन जो इस सकाफ़त के बारे में बताएंगे। क्या ये हीरा मंडी के हवाले से जो इंडिया ने फ़िल्म बनाई है, क्या ये सही बनाई है? क्या ये लाहौर की हीरा मंडी के हवाले से बिल्कुल ठीक हीरा मंडी है? वो जो मूवी बनी है वो बिल्कुल ठीक है, वो सकाफ़त इसके साथ बिल्कुल एक जैसी है कि वो उन्होंने गलत बनाई है? इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि जो संजय लीला ने हीरा मंडी फिल्म बनाई है, वो एक इंटरटेनमेंट की फिल्म अच्छी है। लेकिन उसमें लाहौर की हीरा मंडी की सकाफत दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन उसमें लाहौर की हीरा मंडी कहीं भी दिखाई नहीं देती। उसने लखनऊ की हीरा मंडी बना दी है, नवाबों के वक्त की हीरा मंडी बना दी है। जो लाहौर की हीरा मंडी, ये तो तंग गलियों में हीरा मंडी थी। यहाँ पे तो छोटे छोटे ऑफिस लगते थे। यहाँ पे 350 ऑफिस लगते थे और एक मखसूस टाइम होता था 11 से लेके 1 बजे तक। 2 घंटे में तोइफ़ें यहाँ पे नाच गाना करती थी। और कुछ तोइफ़ें तो ऐसी थी कि आगे उनके ऑफिस होते, पीछे उनके घर होते थे। और आपको पता है कि जैसे बाहर लोगों में मर्द कमाते, यहाँ की जो लड़कियाँ, उनके कांधों पे घर का बोझ होता है। वो अपनी फैमिलियों को सपोर्ट करती है, अपनी फैमिली के लिए कमाती हैं। और हमारे मुल्क की हर बड़ी हीरोइन यहीं से गई है। हीरा मंडी, जो उसने जो अल्लाह के बंदे फिल्म बनाई हमारे जो लाहौर की हीरा मंडी, उसमें तो कहीं भी झलक नहीं नजर आई। उस अल्लाह के बंदे को पाकिस्तान आना चाहिए था, आके विजिट करता पाकिस्तान का और यहाँ की हिस्ट्री मालूम करता। आपको शायद नहीं पता, हीरा मंडी की डेफिनेशन का नहीं पता है। टकसाली गेट, पहले यहाँ पे सिक्के बनते थे, इसको टकसाल के टकसाली गेट। हीरा मंडी सबसे पहले नौलखा बाज़ार में थी, लंडा बाज़ार जहाँ पे। वहाँ से हीरा मंडी चल के धोबी मंडी अनारकली आ गई। वहाँ से धोबी मंडी, फिर हीरा मंडी अंदरून लोहारी आ गई। अंदरून लोहारी से हीरा मंडी मुगलिया दौर में महाराजा रंजीत सिंह का एक बेटा था, हीरा सिंह। वहाँ से लोहारी से हीरा मंडी यहाँ पे वो बादशाह मस्जिद के पहलू में ले आया। और हीरा, उस बंदे ने जो फिल्म बनाई इंटरटेनमेंट के लिए, बड़ी अच्छी फिल्म है, पब्लिक उसको बड़ा लाइक कर। लेकिन उसमें हीरा मंडी तो कहीं से भी दिखाई नहीं देती है। उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ स्टोरी ले गया है। इतनी अमीर तवाइफें दिखाई हैं, पता नहीं क्या क्या दिखा दिया गया है। यहाँ की जो तवाइफ थी वो आर्ट बेचती थी, आवाज़ बेचती थी, अपना डांस बेचती थी। यहाँ की जो हीरा मंडी की तवाइफ थी, 15-15, 20-20 साल तमाशबीन आते थे और वो बैन वाला गला पहनती थी। वो तरसते थे हम उसका जिस्म का कोई हिस्सा देखें। लेकिन उसका उस अल्लाह के बंदे ने पता नहीं क्या से क्या दिखा दिया है। ठीक है। तो एक तो ये आपा, ये जो हीरा मंडी के हवाले से इन्होंने बदनाम किया है, जैसे कि इन्होंने जो चीज़ है वो चीज़ इन्होंने गलत तरीके से दिखाई। इन्होंने हीरा फिल्म में बहुत कुछ गलत दिखाया गया है। यहाँ पे ख़ानदानी तोइफ़ें होती थी, जो नानियों, दादियों, परदादियों से चली आ रही थी। तोइफ़ ख़ानदानी होती है। इस अल्लाह के बंदे ने वहाँ पे एक नत्थ उतरवाई की रस्म दिखाई गई है। कुछ बातें पर्दे में अच्छी लगती हैं। सबको पता है यहाँ पे नत्थ उतरवाई की रस्म होती थी, क्योंकि यहाँ की बच्ची जब जवान हो जाती है, नाच गाना करती, नाच गा जब वो जवान हो जाती, उसकी एक रात की शादी होती है, उसको ये लोग नत्थ उतरवाई कहते हैं। उसके बाद वो गाने बजाने के साथ अगर वो किसी को पसंद आ जाती है तो फिर वो ज़ाहिर है वो कमाना शुरू कर देती है। इस अल्लाह के बंदे ने ये भी गलत दिखाया है, हालाँकि किसको नहीं पता कि नत्थ उतरवाई भी होती है। दूसरा, इस अल्लाह के बंदे ने दिखाया है कि जी एक तवाइफ को मार देती है। तवाइफ को मार सकती है, ये भी उसने गलत दिखाया। हाँ है। मेरा ख़्याल है हमारे बड़े बताते हैं कि एक नवाब की बीवी ने एक तवाइफ को कत्ल करवाया था और उसका केस कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। आप गूगल में सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो वो केस वो हार गया था और उस नवाब को सज़ा हो गई थी। उस बंदे ने, ठीक है, इंटरटेनमेंट की अच्छी फ़िल्म बनाई है, लेकिन लाहौर की हीरा मंडी दूर-दूर तक हमें तो कहीं दिखाई नहीं दी। मतलब
مطلب ظاہری بات ہے آپ نے ایک وقت گزارا ہے، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، آپ کو ان کی ثقافت کا پتہ ہے، تو یہ یہاں پر ہماری جیسے کہ فلم میں دکھایا گیا ہے، اس فلم کے حوالے سے تو چلو وہ تو ایک فلم ہے، وہ تو ایک فیک ہے، لیکن آپ نے اس حوالے سے جو ہیرا منڈی کی ثقافت ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ان کی ثقافت کیسی ہے؟ ہیرا منڈی میں وہ آپ کو میں بتایا کہ 2 گھنٹے کا مخصوص ٹائم ہوتا تھا جہاں پہ میں نے بڑے بڑے وزیروں، بڑے سفیروں، بڑے منسٹروں کو دیکھا ہے. میں بڑی چھوٹی تھی، میں اب 50+ ہوں میں، تو میں جس وہی وہ بات آ گئی نا. آپ کا کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں؟ مجھے ہو گیا 42 میرا بچپن یہیں پہ گزرا ہے. ہاں جی. اور میں 50+ ہوں، اور میں نے یہاں پہ بڑے بڑے وزیر اعظم، سفیر دیکھے ہیں، بڑے بڑے منسٹر دیکھے ہیں. اب میں کسی کا نام بھی نہیں لے سکتا. کسی کا یہاں ایک تو ہمارے پاکستان کے گورنر تھے یہاں سے، ایک تو آپ کو شادی کا کے لے کے گورنر ہاؤس بھی لے گئے تھے، وہ تو سب کو پتہ ہے. تو یہاں پہ تو بڑی کہانیاں ہیں. لیکن اس بندے نے، میں نے آپ کو بار بار یہی بتا رہی ہوں کہ اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے فلم بہت اچھی بنائی ہے، لیکن لاہور کی ہیرا منڈی کا دور دور تک کہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک یہاں پہ تو یہ بھی بڑا ایک واقعہ تھا کہ نور جہاں کا بھی یہاں پر جی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میڈم نور جہاں سے لے کے فردوس جی سے لے کے میڈم انجمن کو لے کے ہر سب بڑی ہیروین اسی کتنا ٹائم نور جہاں کا بھی یہاں میڈم جی یہاں پہ رہی ہیں. کوئی 4-5 سال وہ تھیٹر کرتی تھی، اور یہ یہاں پہ ایک پاکستان ٹاکی سینما ہے، وہاں پہ وہ تھیٹر کرتی تھی. اس کے بعد وہ انڈیا چلی گئی ہیں، تو میڈم جی یہاں پہ اس بازار میں رہی ہیں. تو مطلب کہ اب ہمارے جو کلچر ہے، کچھ لوگ یہاں کو کلچر کو صحیح بھی نہیں، اچھا بھی نہیں سمجھتے. اب تو ایسا کہ دیکھیے، پہلے اب شریف لوگ تھے، ہیرا منڈی کا نام لے کے کانوں کو ہار گئے، توبہ 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 ہیرا منڈی. اب یہاں پہ فوڈ اسٹریٹ بن گئی ہے. ہمارا گھر پہلے ککوز کے پاس تھا، تو پہلے لوگ یہاں پہ آنا پسند نہیں کرتے. اب رات کو ہم لوگ کبھی نکلتے ہیں تو اتنی ہائی فائی فیملی ہیں، ان کی بہو بیٹیاں گلوں میں دوپٹے ڈالے ہیں، تو فوڈ اسٹریٹ میں گھوم رہی ہیں. تو جگہ وہی ہے، نام بدل گیا ہے. پہلے ہیرا منڈی تھی، اب یہ فوڈ اسٹریٹ ہو گئی. اور یہ ایشیا کا، پہلے بھی یہاں پہ چمڑے کا کاروبار تھا، ابھی یہاں پہ چمڑے کا کاروبار ہے. اور یہ ایشیا کی سب سے بڑی جوتوں کی مارکیٹ ہے. پہلے جب ہم لوگ شام کو سو کے اٹھتے تھے تو نیچے اترتے، نالیوں میں سے پرفیوموں کی اسمیل آتی تھی. اب جب نیچے سو کے اٹھتے ہیں تو نالیوں میں سے چمڑے کی بدبو آتی ہے. وہی نا، پہلے ایک خیال رکھا جاتا تھا، اب اس چیز کو دیکھا بھی نہیں جاتا. تو کتنی دیکھ بھال کی جاتی ہے پہلے حوالے سے؟ اچھا تھا کہ اب کے دور کا اچھا ہے؟ نہیں، پہلے بہت اچھا دور تھا. اب تھا تو ایک بندہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو، میں گند نہیں کہتی ہوں، جو گندگی وہ گٹر میں ہی اچھی لگتی ہے. پہلے ایک مخصوص ایریا تھا، ایک اللہ کا بندہ ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی. اگلے وہ ٹی وی پہ بول رہا تھا، کہتا میں کوئی ڈی ایس پی تھے، کہہ رہا کہ میں الحاج ہوں، اور میرے سے زندگی میں ایک غلطی ہے، میں نے ایک بازار بند کروایا تھا، پورے لاہور میں یہ بازار کھل گئے. اب تو طائف پوش علاقوں میں چلی گئی ہیں. اب اس علاقے کی کسی کو تو ضرورت بھی نہیں ہے. وہ ہر جگہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہ چیز انٹرٹینمنٹ ملے گی. ظاہری بات ہے، ایک در یہ انہوں نے بند کروایا، وہ وہاں سے ہر جگہ پہ ایسے. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ جی لوگوں کو اب پہلے جانا جاتا تھا ہیرا منڈی کا ایک نام، لوگ کہتے تھے وہی والی آپ والی بات، لوگ توبہ کرتے تھے، کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے. لیکن اب وہ چیز پہ یہاں پر کھانوں کے بازار، ہر چیز فوڈ اسٹریٹ کھل گئی ہے، ایک نام بن چکا ہوا ہے، فوڈ اسٹریٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ یہاں پہ آپ کو تو کافی ٹائم ہو گیا ہے. باقی جو اور احباب ہیں جو آتے ہیں، مطلب کہ ڈانس وغیرہ، جو ناچ گانا جو بھی چلتا تھا یہاں پہ، وہ کتنی دیر سے چلتا ہے کہ وہ اب بھی وہی سب کچھ سسٹم ہے؟ نہیں، ناچ گانا تو اب یہاں سے ختم ہو گیا ہے. جہاں پہ جو طائفوں کے آفس تھے وہاں پہ وہ میوزیکل گروپ والے آ گئے ہیں، وہ شادی بیاہوں پہ جاتے ہیں، لوگ ان کو بلواتے ہیں. انٹرٹینمنٹ وہی ہے، لیکن فرق آ گیا ہے. طائفیں چلے گئی ہیں، ان کے جو آفس ہیں وہ ان لوگوں میوزک گروپ والوں نے لے لیے ہیں. وہ جب بیاہ شادیوں میں جا کے اپنے بچوں کا روزگار کماتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں کہ ہمارے اس حوالے سے کہ جی جو ٹاپک ہمارا ہے اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں حکومت کے یہاں کوئی اپنے بارے میں کچھ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو فلم بڑی اچھی ہے ہیرا منڈی، لیکن اس نے ہماری ثقافت، ہماری ہیرا منڈی کو بدنام کیا ہے، اور کہیں بھی کسی جگہ بھی ہماری ہیرا منڈی نظر نہیں آئی. ہمیں آپ اب کیا کر رہی ہیں؟ اب مطلب کہ اس چیز میں کچھ انٹرسٹ وغیرہ ہے کہ اب
میں کیا کر رہی ہوں، میں تو اب میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ میں جوانی میں بڑی خوبصورت تھی، میں نے بڑے ہائی فائی فنکشنز کیے ہیں، تو میرے پاس کافی پیسے کون سے، میں ایک بڑی اچھی بگ فیم سے بلانگ کرتی ہوں. میرا باپ پولیٹیشین میں تھا، میرا بھائی پولیٹیشین میں ہے، میرا ایک بھائی بہت بڑا لوئر ہے، اور میں کیتھیڈرل سے پڑھی ہوں. تو فیملی نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا، میں اس جگہ پہ آ گئی. تو پھر میں اکثر میں روڈ پہ دیکھتی تھی خواجہ سراں، ان کو بھیک مانگتے، تو بس ان برے حالات ان کے دیکھتی. تو پھر میں سوچتی تھی کہ ایک عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے، اس کو رشتہ دار کوئی بچہ کوئی رشتہ دار سنبھالے، جب ایک خواجہ سا بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو پھر میں نے کہا میں کیوں نہ ان کے لیے کچھ کروں. پھر میں نے 2 کروڑ روپیہ لگا کے ان کے لیے رچنا ٹاؤن میں گھر بنایا، بے گھر فاؤنڈیشن دا رائٹ فار خواجہ سا. وہاں پہ 50+ خواجہ سا ہیں، کسی کو HIV پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، ہیپاٹائٹس C ہے، B ہے، اور ان کو میں دیکھتی ہوں. اور میں حکومت سے یہی کہوں گی کہ آپ دارالعلوم بناتے ہیں، یتیم خانے بنا رہے ہیں، مہمان خانے بنا رہے ہیں، آپ کو کم از کم خواجہ سا کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. پارٹیشن ہوئے 76 ایئرز ہو گئے ہیں، آج تک کبھی کسی لیڈر نے ہمارا نام نہیں لیا. لیکن میں مریم نواز کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ زندگی میں پہلے دفعہ انہوں نے اپنی ایک اسپیچ میں کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر کے بارے میں کچھ سوچوں گی. یہاں پہ ہمیں بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے، آپ کے ساتھ ٹائم گزار کے، اور ہمیں آپ کے ساتھ تھوڑا سا بھی ٹائم ہو ایک انسان کے ساتھ گزر جائے، وہ ایک یاد بن جاتی ہے. اور اب میرے بات بھی کرنا چاہ رہی تھی، آپ کے ساتھ ملنا بھی چاہ رہی تھی کہ ہمیں کچھ چیزوں کو نہیں بھی نالج ہوتا، وہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا. کہ آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا، اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی عموماً اچھا لگا ہوگا، امید ہے. اور ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ بھی لگ گیا ہے. اور جیسے کہ آپا نے کہا کہ حکومت سے ان کی اپیل ہے کہ جی ان کے لیے کچھ فلاحی ادارے بنائے جائیں ٹرانسجینڈرس کے لیے، اور ان کے لیے کچھ سوچا جائے. ہمارے ملک میں اویئرنیس نہیں ہے. آپ کو شاید نہیں پتہ کہ خواجہ سراں ہی ہیو 2 برین. یہ عورت مرد دونوں کا دماغ رکھتے ہیں. یہ اچھے شیف ہو سکتے ہیں، اچھے بوتیک اچھے پارلر چلا سکتے ہیں. پہلے تو ان کو جابس نہیں ملتی تھی، اب تو ان کی فیسلٹی. ہاں، ان کی کیا کہتے ہیں کہ اسمبلی ہال میں سیٹ ہونی چاہیے. ان کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، ان کے لیے ٹیکنیکل ادارے ہونے چاہیے. میں آؤٹ آف کنٹری بھی گھومی ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کریں. وہاں پہ یہ پولیس میں ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہے، ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. بالکل ایسے ہی ہمارا یہ تو بات حقیقتاً ہے کہ جی یہاں پر جیسے ہی خواجہ سراہوں کی بات آئے، پہلے تو ان کی کہہ لیں کہ ان کی ویلیو، بالکل سچی بات ہے، ویلیو نہیں تھی. ان کو جاب کوئی نہیں دیتا تھا. یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ان کو دھتکار دیا جاتا تھا. اب بھی کہیں جہالت ہے ایسی ہمارے پاکستان میں کہ ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، ان کی بات نہیں کوئی سنتا. لیکن یہ ہے کہ کچھ جگہ پہ ایسی حکومت نے ان کی ہیلپ کی ہے کہ جیسے کہ یہ کہہ رہی مریم نواز نے کہا ہے کہ جی ہم خواجہ سراؤں کے بارے میں بھی سوچیں گے، اور سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم پاکستان میں جب رہتے ہیں تو ہم سب ایک برابر ہیں. اور یہ زمین ان کی بھی ہے، اور اس میں یہ بھی آزاد ہے، ان کو بھی آزادی حاصل ہے. ان کے لیے بھی فلاحی ادارہ کھولنا چاہیے تاکہ یہ بھی آزادی سے اپنی زندگی گزار سکے، ان کو بھی کوئی تنگ نہ کر سکے، کچھ الفاظ نہ کس سکے. ہمارے پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان کو الفاظ کستے تھے، جو کہ اب کچھ حد تک بہتر ہو گیا ہے، جو الفاظ نہیں کسے جاتے. اب یہ ادارے، ان کے لیے فلاحی ادارے ایسے کھولے جائیں جو ان کو عزت فراہم کر سکے. میری یہاں پر یہی اپیل ہے، اور مجھے دیجیے اجازت، ملتے اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.